अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। एक तरफ तो मई का आगाज़ हो गया और मई में पाकिस्तान ने मार्का हक में जो शानदार कामयाबी हासिल की, इस पर हम गाए बगाए बात करते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे खित्ते को एक मुश्किल जंग ने अपनी लपेट में लिया, जो थी अमेरिका और ईरान की। पाकिस्तान ने बहरहाल जंग बंदी की तरफ एक शानदार कोशिश की, पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। जंग बंदी हो गई, लेकिन क्या मुकम्मल तौर पर जंग बंदी की तरफ जाया जा रहा है? कुछ पॉइंटर्स हैं जो पाकिस्तान के ज़रिए ईरान ने अमेरिका को दिए, फिर ईरान की जानिब से जो दिए गए पॉइंटर्स थे उस पे अमेरिका ने भी पाकिस्तान के ज़रिए अपने मामलात को आगे बढ़ाया, लेकिन चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अच्छी बात यह है कि जो ईरान के जहाज़ को डिटेन किया गया था, उसके अमले को भी वापस पाकिस्तान पहुंचा दिया गया, तो ये बहुत अच्छी खबर है और ये शायद अमन की जानिब पहला कदम भी साबित हो सकती है। अरब मीडिया ये बता रहा है जी 30 दिन के अंदर जंग बंदी को मुकम्मल अमन में तब्दील करने की तजवीज़ दी गई ईरान की जानिब से। फिर उसके बाद 3 मराहिल पर मुश्तमिल जो मंसूबा है, उसका मकसद खित्ते में कशीदगी का खात्मा है और इसी मंसूबे में अदम जारियत के अहद की बात की गई, जिसमें इसराइल को भी शामिल करने की बात की गई ताकि मशरिक़ वस्ता में दोबारा जंग का इम्कान कम हो सके। पहले मरहले में आबनाए हुर्मस को बातदरीज खोलने, ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने की बात की गई है और फिर समंदर से बारूदी सुरंग हटाने का काम खुद ईरान करेगा, इस पर भी बात हुई है। फिर जो 3.6% यूरेनियम अफजूदगी बहाल करने की इजाज़त देने की भी तजवीज़ दी गई है ताकि वो अपने जो मामलात बिजली से जुड़े या यूरेनियम से जुड़े जो न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने के बेहतर मंसूबे उस पर काम किया जा सके। इत्तेहादियों पर हमला ना करने, ईरान की जानिब से भी हमला ना करने की शर्त शामिल की गई है कि हम भी नहीं करेंगे जब इत्तेहादियों पर अमेरिका इसराइल वाला मामला सेटल डाउन हो जाता है। और फिर जौहरी ढांचे को ख़त्म करने और तनसीबात को तबाह करने की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। पाबंदियों में नरमी के तहत मुंजमद फंड्स की मरहला वार वापसी भी शामिल है या बहाली। अब हम ज़रा अरब ममालिक के साथ स्ट्रेटजिक मुकालमे का आगाज़ हुआ है, पूरे मशरिक़ वस्ता, ये तीसरे मरहले की बात हो रही है। सिक्योरिटी का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने की भी बात हो रही है। अब्दुल्ला गुल साहब तहरीक जवान पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, बहुत सीनियर तजियाकार भी हैं, माहिर बैन अक़वामी उमूर भी हैं। इसी तरह डॉक्टर रेहान ज़फ़र साहब माहिर बैन अक़वामी उमूर है, डॉक्टर अकील आसिफ माहिर बैन अक़वामी उमूर है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। अब्दुल्ला गुल साहब, तजावीज़ भी सामने आ गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंटली वही चीज़ें हैं कमोबेश जो हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये जो पॉइंटर्स हैं, क्या ये जो दूसरी तरफ ईरानी जहाज़ के हमले को पाकिस्तान पहुंचाया गया है, ये पॉइंटर सामने रखें और ये कदम सामने रखें तो कोई पॉजिटिव मैसेज है ये? नरीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है कि मैसेजेस तो बहुत सारे चल रहे हैं। पहली बात यह है कि इस टाइम पे ईरान ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, ईरान ने पेशेंस दिखाया है, ईरान ने नर्व्स दिखाई हैं और यही वजह है कि इस टाइम पे प्रेशर माउंट होता चला जा रहा है अमेरिका के ऊपर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। पॉलिटिकल प्रेशर इस टाइम पे ऑन द राइज है। आप देखिए कि इस टाइम पे जो रिपब्लिकन पार्टी है वो सीरियस इश्यूज का शिकार हो रही है। उसके अंदर लोगों को ये परेशानी हो गई है कि मुस्तकबिल में उनकी पार्टी जो है कहीं फेलियर ना हो जाए। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस जो है वो 110 से तजावज कर चुकी हैं डॉलर, और साथ ही साथ ये है कि जब भी ऐसा माजी में हुआ तो तकरीबन 24 सीटों के करीब हुक्मरान पार्टी को हारनी पड़ गई। लेकिन तब हालात फर्क होते थे, तब हालात जो है वो एंटी गवर्नमेंट नहीं होते थे। इस टाइम पे एंटी गवर्नमेंट स्टांस और एंटी वॉर स्टांस जो है वो ज्यादा है और सदर की इम्पीचमेंट की बातें हो चुकी हैं, सदर के इख्तियारात महदूद करने की करारदादें पेश हो चुकी हैं। इस टाइम पे देखें, चाइना ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। चाइना ने कहा है कि बिफोर यू लैंड एयरफोर्स वन, बीजिंग में आप लैंड करने से पहले हुर्मुज के मामले को आप क्लियर कर लें। दूसरी जानिब जो है उन्होंने ये भी कहा है कि अदरवाइज हमारा सबसे पहला टॉकिंग पॉइंट जो है वो कोई और नहीं बल्कि वो होगा कि आपका ईरान वॉर के ऊपर अभी क्या पोजीशन है। $700 बिलियन की इकोनॉमी है, म्यूचुअल इकोनॉमी, जो अमेरिका और चाइना के दरमियान है। तो फिर उसको कैसे सहारा देंगे? ट्रंप अगर चाइना नहीं जाएंगे तो अपने अवाम के सामने क्या रखेंगे मिड टर्म इलेक्शन के लिए?
اور اگر جائیں گے تو چائنا کے سامنے کیا رکھیں گے، کیونکہ ایک طرف آپ ان کو اکنامکلی چوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو انرجی کرائسس کا شکار کر رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ملاکا میں، تائیوان میں، ہرمز کے اندر. یہ چیزیں چائنا کو اچھی طریقے سے علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ ایسا کریں گے تو جو ہمارے آپ نے ٹی پاٹ جو ہمارے پیٹرو کیمیکلز ہیں اور پیٹرو انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر آپ نے پابندی لگائی، ہم خاموش رہے. لیکن جب آپ نے 4 مزید ٹی پاٹ پیٹرو جس میں شینگلی پیٹرو کیمیکل موجود ہے اس کے اوپر جب پابندی لگائی تو چائنا نے بڑا واضح کہہ دیا کہ پھر بینکنگ نظام دنیا کا پھر وہ یوان کے اندر ڈیل کرنا شروع کریں گے ہم لوگ، اور پھر امریکن ڈالر کی ہیجمنی جو ہے وہ ظاہر کمزور پڑ جائے گی. اسی طریقے سے سوئفٹ بینکنگ سسٹم کی جگہ CIPC جو چائنا کا نظام ہے وہ ہم آلٹرنیٹ سسٹم کے طور پر لے آئیں گے. تو میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جو اس ٹائم پہ یہ جو بلاکڈ ہے یہ زیادہ رکھ سکیں. اور دوسری ٹھیک. جانب ایران نے موقف واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ اس قسم کا کوئی کام کریں گے ہرمز کے اندر زیادہ دیر بلاکڈ کریں گے تو ہم پھر آپ پہ حملہ کریں اچھا گے. عبداللہ گل اور صاحب، میرا اس کے خیال دو ہے تین کہ اور امپیکٹس بھی ہیں کہ ایک طرف تو بلاکڈ امریکہ کہہ رہا تھا ایران کر رہا ہے، دوسری طرف خود کر کے بیٹھ گئے ہیں، تیسری طرف چائنا کا وزٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پر مزید ڈیٹیل بھی بات کرتے ہیں، پہلے ذرا باقی گیسٹ سے بھی ان کے ویوز لے لیتے ہیں. ڈاکٹر ریحان صاحب، ایک طرف تو عملے کو بحفاظت پاکستان پہنچا دیا گیا، چلیں ایک اسٹیپ کی ہے، دوسری طرف جو مختلف پوائنٹرز آ رہے ہیں جو میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے اس کو دیکھیں تو کیا چیزیں کو بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ پوائنٹرز یقیناً حوصلہ افزا ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج سینٹ کام کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کو لانچ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ امریکنز جو آلریڈی موجود ہیں ٹینکرز ان کو اسٹریٹ آف ہارموز کو کراس کرانے کی کوشش کریں گے. اب اس میں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اپریل تک حالات پھر بھی نارمل تھے، کیونکہ جو فلوٹنگ کیپیسٹی تھی آئل کی وہ دنیا کو پہنچ رہی تھی. لیکن اب اگر یہ جو پرشین گلف میں موجود ٹینکرز ہیں اگر یہ ریلیز نہیں کیے جاتے تو اس بہت بڑا آئل کرائسس آ سکتا ہے. ایک طرف یہ مسئلہ ہے، اور دوسری جانب اس میں جو سب سے بڑا اریٹنٹ ہے یا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مڈل ایسٹ میں اور اس پورے خطے میں امن کے لیے وہ اسرائیل ہے. دیکھیے، جنگ بندی کے باوجود لگاتار جنگ بندی کی جو ایک وائلیشن ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ان کے چیف آف سٹاف ہیں ایلیا زمیر، ان کی جانب سے بھی بڑی سخت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. وہ مسلسل کوشش کریں کہ کسی طرح بھی اس کوئی امن معاہدہ یہاں پر نہ ہونے دیا جائے. اب یہاں پر یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اگر امن معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے اس پورے خطے کا وہ پرماننٹلی چینج ہو چکا ہے، اور اس کے اثرات کے لیے سب کو تیاری کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اس میں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، چاہے یوکرین کی جنگ ہو چاہے ایران کی موجودہ جنگ ہو، اس کو آپ کو بین الاقوامی تناظر میں گریٹ پاور کمپٹیشن کے طور پر ہی دیکھنا پڑے گا. لیکن اس میں ایک چیز ہے ڈاکٹر ریحان، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسا بھی ہوا، کہیں بہت بڑی پار تھی وہ چیلنج بھی ہوئی ہے اس 40 دن کی جنگ میں اس پر آپ سے بات بھی کرتا ہوں. ڈاکٹر عقیلہ پلیز، جو ابھی سچویشن بیان کیا، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ پازیٹیو ہے، بہتر ہے، آپ بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں؟ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. اصل میں اس وقت جو سینیریو ہے، جو اس وقت حالات ہیں، ان میں ملے جلے جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. کچھ چیزیں بہت پازیٹیو ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو انڈیکیٹرز بھی موجود ہیں. پازیٹیو میں تو دیکھیں، ٹھیک ہے کہ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ایرانی جو جہاز کا حملہ تھا اس کو پاکستان پہنچا دیا گیا، یہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. لیکن دوسری طرف آپ جیسے کہ ڈاکٹر ریحان نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اسرائیل والا جو مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے.
آپ دیکھیں نا، جب ہم کسی جنگ کو یا کسی کلیش کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، اگر ہسٹری بھی ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنگ کے اسباب کیا تھے، پھر واقعات کیا ہوئے اور پھر نتائج کیا نکلے۔ اب اسباب پہ جب ہم جاتے ہیں تو اس میں اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا سبب ہمیں نظر آتا ہے۔ اسرائیل نے ہی، نیتن یاہو نے ہی کنونس کیا امریکی پریزیڈنٹ کو کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کریں، کیونکہ ان کے پاس موساد کی کوئی ایسی رپورٹس موجود تھی جس پہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہی ہم حملہ کریں گے تو 2-3 دن کے اندر اندر ایران شاید ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو وہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے، لیکن اسرائیل کی پالیسی اپنی جگہ ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ وجہ ہے اس جنگ کی، اس کلیش کی، جس کو کہ ابھی تک کسی لیول پہ بھی ڈسکس نہیں کیا گیا اس طرح سے کہ اس کا کوئی مستقل حل جو ہے وہ نکل سکے۔ کیونکہ دیکھیں، اقوام متحدہ اس سلسلے میں بالکل بے بس ہے، کتنی ہی قراردادیں جو ہیں فلسطین اور غزہ کے لیے جو ہے وہ پیش کی گئی اور وہ ہر دفعہ جو ہے مسترد ہو گئیں۔ اسی طرح سے اسرائیل کو کہ ابھی جو نیتن یاہو ہیں ان کے خلاف کتنے زیادہ الزامات ہیں، لیکن ان کی کوئی ہاں جی، بات وہ تو نہیں ہے۔ باقاعدہ پوری دنیا کی بین الاقوامی جی عدالت جی، سے اب سزا یہ یافتہ بتائیے، مجرم ہے، اس جی سے زیادہ اور بالکل کیا ایسا ہوگا؟ ہی ہے۔ لیکن اب دنیا یہ میں انہیں کہیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ کچھ ممالک ہیں جہاں وہ جا آ سکتے ہیں، اور بڑی عجیب بات۔ میں ایک بریک لیتا ہوں، واپس آتا ہوں۔ ذرا یہ جو بندرگاہوں کو بتدریج ناکہ بندی ختم کرنا اور آبنائے ہرمز کا کھولنا اور پھر اس کے ساتھ بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام خود ایران کا کرنا، کیا یہ قابل قبول ہوگا امریکہ کے لیے؟ واپس آتے ہیں، ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر عقیلہ پلیز ذرا اس پر بات کیجیے گا۔ یہ جو بارودی سرنگیں ہٹانے والا معاملہ تھا، ایران نے بالکل ٹھیک کہا جی، انہوں نے بچائی، وہ کہہ رہے ہیں ہم خود ہٹا دیں گے، لیکن امریکہ مسلسل ناکہ بندی کر کے بیٹھا۔ کیسے معاملات چلیں گے آگے؟ آبنائے ہرمز کھولنے کی جی بات ہوئی بالکل، تھی، ابھی مکمل فعال نہیں ہوئی ہے۔ جی بالکل، میں یہی بات، اسی بات کو لے کے آگے چل رہی ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ نے لچک دکھائی ہے کہ ان کے جہاز کے عملے کو پاکستان کے سپرد کر دیا ہے، تو بالکل اسی طرح سے ایران نے بھی لچک دکھائی ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس مسئلے کو بتدریج حل کرتے ہیں۔ اور یہ میں پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں بارہا یہ کہہ چکی ہوں کہ یہ ایک دن میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسٹیج وائز حل ہوگا۔ اور ایک آپ کے پروگرام میں نے وہ اسٹیجز بھی بتائی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے یہ معاملے کو لے کے آگے چلیں گے تو پھر یہ مسئلہ جو ہے یہ حل کی طرف جائے گا۔ تو اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آبنائے ہرمز کا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بلاکٹ کر کے بیٹھا ہے، تو یہ صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہے کہ شاید وہ یہ پریشر بلڈ کر کے ایران کو جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر لے کے آئے گا۔ تو اس طرح کی بات سے دیکھیں، جیسے کہ اس سے پہلے عبداللہ گل صاحب نے بھی بتایا کہ یہ پریشر جو ہے امریکہ اب اس سٹیٹس میں بلڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اپنے مسائل بہت سارے ہیں، اور الٹا یہ ایک بالکل ہی میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے امریکہ کو ایک دفعہ پھر رسمیت اٹھانی پڑے گی اس سلسلے میں۔ تو کیونکہ ایران کا جو کام ہے وہ تو پاکستان نے آسان کر دیا، پاکستان نے زمینی راستے کھول دیے۔ ایران کے جو ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے وہ ہو رہا ہے، وہ بالکل بند نہیں ہوا، وہ چوک نہیں ہوا، جو کہ وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے بلاکٹ شروع کیا تھا ان کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن باقی ساری دنیا کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور یہ جو بلاکٹ ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، کیونکہ ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، کیونکہ آپ باقی obviously اب وہ دیکھیں نا، پوری دنیا کہہ رہی ہے، پہلے ان کو آپ کہہ رہے تھے، اب آپ خود بلاکٹ کر کے بیٹھے ہیں، جی بالکل اب ایسا آپ ہی ہے۔ گزرنے نہیں دے رہے جہازوں کو۔ اور اسی بلاکٹ کے دوران ایران کا جو سپر آئل ٹینکر ہے وہ امریکہ کی ناکہ بندی سے نکلتا ہے اور نکل جاتا ہے اور پہنچ، ظاہر ہے ان کا علاقہ ہے، وہ یہ چیزیں بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ریحان، یہ جو سرنگیں ہٹانے کا کام ایران خود کرے گا، بتدریج آبنائے ہرمز کا کھولنا، ایرانی بندرگاہوں کی امریکہ ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کرے، یہ چیزیں قابل قبول ہیں؟ پھر میں ذرا آگے بات کروں گا وہ جو یورینیم افزودگی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کافی اچھے پروپوزلز ہیں، لیکن ان پروپوزلز کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ایک ملٹی لیٹرل فریم ورک بنانا پڑے گا، جس میں آپ کو میجر پاورز کی گارنٹیز بھی شامل کرنی پڑیں گی۔ یہ مسئلہ جو ایران کا اور امریکہ کا، دیکھیں ان دونوں ممالک کے درمیان تقریباً 50 سال سے مخاصمت ہے، اور 50 سال کی یہ جو بد اعتمادی ہے اور جو ان کی آپس میں ایک کانفلکٹ ہے، اس کو آپ صرف چند ہفتوں کے اندر ریزالو نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے جہاں پاکستان نے بڑا اچھا میڈیشن کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میجر پاورز کو بھی بیچ میں انوالو ہونا پڑے گا، اور آپ بہت سارے اہم ممالک کی ان مذاکرات میں
اور اس فریم ورک میں اب شمولیت آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں. عمان کے علاوہ روس اور چین بھی اس معاملے میں ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے ہمیں یہ ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو آبنائے ہارموز ہے اس کے اندر سچویشن کا نارملائز ہونا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوگا. لیکن اگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ ایران اور نہ امریکہ، دونوں ممالک کے لیے جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کے سامنے ایک فتح کا نیریٹو پیش کرنا ہے. تو اس مسئلے کو ریزالو کرنا اتنا اس وجہ سے آسان نہیں ہے، کیونکہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اس کا. ہوں آ، تو یہ جو مسئلہ ہے، اگر آپ اس کو ریزالو کرنے کی طرف لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے ملٹی لیٹرل فریم ورک کو اور یو این کے فریم ورک کو بیچ میں دوبارہ سے فعال کرنا ضروری ہے. ورنہ یہ مسئلہ جلدی ریزالو نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. تو یو این فریم ورک کے ایران کی تحت جو معاملات حل ہوئے ہیں کیا وہ پائیدار رہے ہیں ڈاکٹر ریحان؟ دیکھیے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یو این فریم ورک ہے اس کا بھی مقصد ایک، دیکھیے جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنائی جاتی ہیں وہ میجر پاورز اپنی ہیجمنی کو برقرار رکھنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے بناتی ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو جو امریکہ کی طرف سے بنائی گئی، یا چاہے وہ ایس سی ہو جو چائنا کی طرف سے بنائی گئی. تو یہ فریم ورکس اس وقت تک قابل عمل ہوتے ہیں جب تک میجر پاورز کی اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے، اور میجر پاورز ہمیشہ اپنے جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ملٹیپل اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرتی ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ٹیکٹکس اڈاپٹ کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے دیر پا امن رہنا ممکن نظر نہیں آ رہا. دیکھیے، جس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے کردوں کو عام کر دیا تھا، اور پچھلے کئی ہفتوں سے وہاں پر جھڑپیں ہو رہی ہیں ناردرن ایران میں. تو اس جنگ کے جو لانگ ٹرم امپیکٹس ہیں وہ برقرار رہیں گے اوکے، اگلے میں ذرا اس کئی پر بات سالوں کرتا ہوں، تک. یہ لانگ ٹرم امپیکٹس برقرار کیوں رہیں گے؟ اگر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو پھر کیسے رہیں گے؟ عبداللہ گل صاحب، پہلے ذرا یہی چیز سرنگیں ہٹانے کا معاملہ، یورینیم کی افزودگی، اور پھر اثاثوں جو منجمد فنڈز ہیں ان کی بحالی، یہ ساری چیزیں تو میرا خیال ہے کوئی ایسا مشکل مرحلہ نہیں ہے. اور یہی ایران شروع سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نیوکلیر نہیں بنانا، لیکن ان کے جو 3.6% تک کی یورینیم افزودگی بحال کرنے کی اجازت چاہیے انہیں. دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیل 2015 میں ملی تھی JCPOA کی، تو اس کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس سے بہتر ڈیل لے سکتے ہیں؟ تو وہ تو نہیں لے سکتے. ایک بڑا ویل تھاٹ اوور ایگریمنٹ تھا، 160 صفحے تھے، 2 سال لگے تھے اس کو بننے میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عزائم کچھ اور تھے. ان کے عزائم کہیں بھی ایران کو نیوکلیر انریچمنٹ کے اوپر قدغن لگانا نہیں تھی، بلکہ اسٹیٹ آف اسرائیل کو جو مشکلات ہیں، جو ایک وہ تھریٹ میں رہ رہے ہیں، اس تھریٹ کو جو ہے وہ بنیادی طور پہ انہوں نے کاؤنٹر کرنا تھا. اور اسی وجہ سے نیتن یاہو بار بار کہہ چکا کہ 40 سال میں میری زندگی میں پہلا پریزیڈنٹ آیا جس نے 2 دفعہ حملہ کر ڈالا. اب دیکھیں، جہاں تک نیوکلیر کی بات ہے، نیوکلیر کے اوپر ایک ڈیل طے ہوئی ہوئی ہے. روزانہ ایک امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے، وہ اپنا فیصلہ تبدیل کرتا ہے. نیوکلیر پلانٹ دینے والا 1967 میں پہلا پریزیڈنٹ کون تھا؟ امریکن پریزیڈنٹ تھا، جس نے ایران کو نیوکلیر دیا. کیا وہ غلط تھا؟ پھر اس کے بعد جو ان پہ پابندیاں لگائی گئیں، کیا وہ غلط تھیں؟ کیا پھر اوباما سیکنڈ ایڈمنسٹریشن کے اندر کیا جب ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تو وہ غلط تھی، یا اب غلط ہوا؟ یا 2025 میں جب انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیر کے اوپر اب 0 انریچمنٹ پہ لے آئیں گے، تو تب ان کی بات حالانکہ ایگریڈ اپون تھا، لیکن پھر بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس میں ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ اور ہے. ابھی انہوں نے آیت اللہ خامنہئی صاحب کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہئی صاحب، نئے سپریم لیڈر، انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم اپنا نیوکلیر پروگرام جاری رکھیں گے. لیکن اس سب کے اندر آبنائے ہرمز کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور آبنائے ہرمز کو انہوں نے ایک نیوکلیر سے زیادہ استعمال کر کے دکھا دیا ہے دنیا کو. ابھی ان کے پاس نیوکلیر نہیں بھی ہے، لیکن وہ میرے خیال میں 100 نیوکلیر بموں کے برابر آبنائے ہرمز کو استعمال کر کے پوری دنیا کا انہوں نے جو ہے سسٹم بند کر دیا، جس کو دوسرے لفظوں میں ناطقہ بند کہتے ہیں. ابھی 3.67% ان کو انریچمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جبکہ جو ماڈرن سٹینڈرڈز ہیں
IAEA के, उसमें तो 20% तक आप कर सकते हैं। तो 20% अब वो ईरान कहता है कि हमें तो 20% अब एनरिचमेंट करने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन देखें, असल में लूजर्स कांट बी चूजर्स। इस टाइम पे अमेरिका के पास चूज करने की ऑप्शन ईरान की निस्बत कम है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ईरान के ऊपर जो अब उन्होंने इकोनॉमिक, जिस तरह से उनके तेल के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं और जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है हुर्मुज के अंदर, ये ईरान को तकलीफ दे रही हैं। और यही मुझे खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की जानिब से सीज फायर की वायलेशन हो और वो इतनी भयानक नतीजा उसका निकल आए जिसको शायद अमेरिका ना कंट्रोल कर सके। देखिए, वॉर के ऐसे बहुत सारे डायनामिक्स हैं जिसका आपको अभी अंदाजा नहीं हो रहा। यानी कि डी डॉलराइजेशन ये एक पहलू है। जो वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम है वो आपका एक तब्दील होने जा रहा है, वो CIPC की जानिब जा रहा है। चाइना जो है वो उनको थ्रेट कर रहा है। ये सारी चीजें आखिर क्यों हो रही हैं? ये ऐसा ही है कि जैसे जब पाकिस्तान में अल्लाह माफी दे जलजला आया था, तो उस टाइम पे लोगों की सबसे अव्वलीन तरजीह ये थी कि वो जाके कह रहे थे कि जनाब किसी सूरत जो जख्मी हैं उनको बचा लिया जाए। लेकिन वहां गए तो पता चला कि वहां तो जवान बच्चियां यतीम यसीर हो गई थी। अब उनको कैसे समझाया जाए? इस दौरान में अभी इसी मुसीबत से जान नहीं छूटी छोटे से थी। ब्रेक की तरफ जाना बड़ा जरूरी है। आप बात बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, एक चीज जरा, चूंकि हमने काफी डिटेल डिस्कशन बहुत सारे पहलुओं पर कर दिए, क्या ये जो पॉइंटर सामने आए इनसे हट के बात हो सकती है? कोई अमन हो सकता है जबकि इसराइल इसी खित्ते में मौजूद है जो कि सबसे बड़ा शहर है? कोई बात हो सकती है? सबसे बड़ा शैतान है इसराइल और इंडिया, दोनों देखे ना मिल गए हैं। दो शैतान इकट्ठे जब होते हैं तो जाहिर है वो बर्बादी तो करते हैं। वो जिसको उर्दू में कहते हैं लुच तलना, तो वो लुच तो तल रहे हैं। और आपने देख लिया, इसी वजह से पाकिस्तान की काविश ये थी कि वो किसी सूरत जल्दी से जल्दी इनको टेबल पे बिठा दे और इसराइल के एलिमेंट को जो है वो कहीं माइनस कर दे। और पाकिस्तान ने किया भी। देखें कितनी अजीब बात थी कि 3 फरीकों में से 2 फरीक टेबल पे बैठे थे और तीसरा फरीक मौजूद ही नहीं था और वो बिल्कुल दुम दबा के बैठा हुआ है। तो ये एक पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में तो ले गया इसराइल को, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से अब यूरोप उसके साथ डील कर रहा है वो भी हमारे सामने है। लेकिन असली बात यह है कि ये डील तो इनको करनी पड़ेगी। दे आर लेफ्ट विद लेस ऑप्शंस। अमेरिका के पास क्या है? अच्छा चलें, अभी मैं आपको बताता हूँ, पेंटागन में जो ब्रीफ हुआ और उसके अंदर उन्होंने ऑल्टरनेट मिलिट्री प्लान दिया कि जनाब हम ये मिलिट्री एक्सरसाइज करें तो ईरान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। तो वहां कुछ लोग ये भी थे जिन्होंने ये सवाल पूछा कि जनाब जो आपका पिछला मिलिट्री प्लान था जो कि 48 घंटे का था, उसका क्या बना? वो कितना सक्सेसफुल हुआ? तो जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हाउ कैन यू गारंटी कि ये जो नया प्लान है ये सक्सेसफुल होगा? तो ये जो अब टेक्नोलॉजी वर्सेस मोरालिटी आ गई है ना, इसने इन तमाम की सूरत हाल को बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो अभी सूरत हाल बन रही है वो बड़ी एक यूनिक मेरे ख्याल में सिस्टम पे चली जा रही है। और आप देखेंगे कि अमेरिका डील करेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। और अगर वो जंग करेगा तो 40 दिन में जो उसने हासिल किया है इसराइल, और उसने मासवाए बदनामी, रुसवाई, जिल्लत और अपनी जो एक अपने नाम को बटा लगाने वाला सूरत हाल, वो कब तक चलेगा आखिर? पाकिस्तान एक अच्छी ऑप्शन दे रहा है, मेरे ख्याल में बड़ी इज्जत वाली ऑप्शन दे रहा है। पाकिस्तान क्या है कि चलो तो मामलात कुछ बन जाएंगे आपकी नजर में करीब करीब? मेरी नजर में ये हालात बने पड़े हुए हैं। सिर्फ अभी इट्स अ मैटर ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि वो जरा थोड़ा सा झाग बैठ जाए, जो कि इंपीरियल ह्यूब्रिस है, जो तकब्बर है, जो गरूर है, आपने अच्छा बताया कि मामलात बने हुए, कुछ थोड़ी सी झाग है जो बैठ जाए। शायद दीगर चीजों में अमेरिका की अना का भी मामला होगा। डॉक्टर अकीला, देख रही हैं करीब करीब जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि मामलात बन सकते हैं? जी, बिल्कुल बन सकते हैं। इसमें देखिए 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसमें अभी आप देखें कि जो अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको आड़े हाथों लिया गया है और उनके ऊपर उनके अपने ही मुल्क के अंदर कितनी सख्त तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी अगर वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो कि उनके अपने मुल्क के अंदर काबिल कबूल नहीं है, तो बताएं ना बैनुल-अक़वामी बरादरी उसको कैसे कबूल करेगी? एक बात। दूसरी बात ये है कि इसराइल का जो आप कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, तो मैं समझती हूँ कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का
اس کے اوپر ذرا برابر اثر نہیں ہے، کیونکہ اس کو صرف ایک اسٹرانگ بیکنگ چاہیے اور وہ یو ایس کی ہے. اور یو ایس کی اسٹرانگ بیکنگ جو ہے، جب تک اس پہ بھی بات نہیں کی جائے گی اور اس کو بھی مختلف فورمز کے اوپر ڈسکس نہیں کیا جائے گا، اس مسئلے کا پائیدار حل نہیں نکلے گا. اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اگر ہم آئی آر کی زبان میں بات کریں تو یہ مینیج ہو جائے گا، لیکن اس کو کہیں کہ اس کا پرماننٹ سولوشن نکل آئے گا، تو اگر ہم اس کو مائنس کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. اس کو بیک گراؤنڈ میں یا بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اس کو کسی نہ کسی طرح اس اسرائیل کے ایشو کو بھی ڈسکس کرنا پڑے گا، اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. تیسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم یو اے ای کا جو رول ہے اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ اس وقت یو اے ای نے اوپیک سے جو نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، اب یہ دیکھیں یہ ایک اور نئی طرح کی بساط بچھے گی، اور یہ جو جیو پالیٹکس ہے یہ بالکل پرانی جیو پالیٹکس کے تحت نہیں ہوگی، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو اولڈ ایشوز ہیں یا کانفلکٹس ہیں، ہاں جی، انہوں نے آئل پروڈکشن کا میکینزم بھی تبدیل کیا. جی بالکل تبدیل کر دیا ہے. پیٹرو ڈالر کا جو ہے وہ ہیجمونک جو ایک سٹیٹس تھا وہ ختم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گارنٹیئر جو ایک بات ہوئی یہاں پہ کہ گارنٹیئر چاہیے ہوں گے، اور ابھی تک کسی گارنٹیئر کا نام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. ہاں البتہ اس سارے سینیریو میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے. پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ملٹی پرونگ ڈپلومیسی ہے. انہوں نے ہر ایشو کو اس ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے جو جدید اس وقت ڈپلومیٹک اپروچز ہیں ان کو اپلائی کیا ہے، اور وہ جو جدید ڈپلومیٹک اپروچز ہیں اور جو اس کے ساتھ فیسلٹیز ہیں، جو کنیکٹیویٹی ہے، جو کوآپریشن ہے، جو کوآرڈینیشن ہے، اس سب کو جب مکس کیا ہے تو تب اس نہج پہ جو ہے وہ چیزوں کو ڈالا ٹھیک ہو گیا. گیا. ڈاکٹر ریحان، آپ کا ویو اس پر؟ امن اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں اس بات پر ڈاکٹر عقیلہ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اس سارے کے سارے جو سیناریو ہے اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ نہایت مثبت ہے. لیکن پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے ڈپلومیٹک، اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. پاکستان ایز اے اسٹیٹ، یقیناً اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتا ہے، لیکن ایز اے اسٹیٹ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ان کی گارنٹی نہیں دے سکتے. تو اس میں جو سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ پھر وہیں پر آ جاتا ہے کہ اس سارے کے سارے جو پیس پروسیس ہے اس کو گارنٹی کون کرے گا، اور اس کا گارنٹی کا میکنزم آپ کیسے ترتیب دیں گے. اگین اس میں آپ کو ملٹیپل سٹیپس کے اندر ڈی ایسکلیشن کرنی پڑے گی، اور ڈی ایسکلیشن کرنا اس لیے ممکن اس وقت نظر نہیں آ رہا کیونکہ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں اور شام میں اور اس کے علاوہ فلسطین میں جارحیت لگاتار جاری ہے، جو کہ بہت بڑا ایریٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی والی بات ہی، اگر عبداللہ گل صاحب یہ جو گارنٹی کی بات کر رہے ہیں، کیا ہوگا اس کو کیسے، بس شارٹلی آپ سے چاہوں گا کیسے، کون گارنٹی میک شور کرے گا؟ یہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی گارنٹی کی جہاں تک بات ہے، گارنٹی تو آپ کو پتا ہے اس ٹائم پہ کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ جو تھوڑی بہت پہلے گارنٹیز کی بات تھیں وہ تو سمجھ آتی تھیں. اچھا لیکن یہ اب وہ بتائیں، گارنٹی رشیا اور چائنا کا رول کو اس میں امپورٹنس پلے کرے گا؟ رشیا اور چائنا کا ہی تو رول ہے. پہلے دن سے وہ ایران یہی کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں رشیا اور چائنا کی گارنٹی دو، لیکن اس میں قباحت یہ ہے کہ اگر وہ ان دونوں کی گارنٹیز کو درمیان میں لاتے ہیں اور امریکہ اس کو قبول کرتا ہے تو پھر امریکہ کی سپر پاور کو کون قبول کرے گا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایوری پاسنگ ڈے امریکہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے بطور سپر پاور. اس کی اصل میں اس ٹائم پہ جنگ جو ہے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اصل میں اب نشانہ چائنا ہے. چائنا کے اکنامک چوک پوائنٹس کو انہوں نے بند کرنا شروع کیا ہے، اس کو اکنامکلی ویک کرنا چاہتے ہیں، اس کی انڈسٹری کا کلیپس چاہتے ہیں بائی کٹنگ دیر انرجی سپلائی لائن، اور یہی وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے اب چائنا کو بھی سامنے آنا پڑ رہا ہے. اب چائنا کے لیے وہ دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی پالیسی آف نان انگیجمنٹ کو ختم کریں، جو کہ 2040 تک انہوں نے نان ملٹری انگیجمنٹ کی بات کی ہے، وہ ان کو ختم کرنی پڑے گی. لیکن اگر وہ ختم کریں گے تو وہ کانفلکٹ کا حصہ بن جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ کچھ اور عرصہ سروائیو کر جائے گا اور چائنا کو سپر پاور کے سٹیٹس تک پہنچنے میں ٹائم لگ جائے گا، جبکہ وہ 2030 تک ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ ریپلیس کر دیں گے. دوسری جانب
اگر امریکہ گارنٹی نہیں مطلب کوئی آتی مستقبل کی، تو پھر اس صورت کے اندر تو پھر ایک بڑا واضح نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں چائنا اور ایران کا یا رشیا کا کوئی ڈیفنس معاہدہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ڈیفنس اوکے، پیکٹ یہ ہو بڑی جاتا امپورٹنٹ ہے، بات کی آپ نے، ہاں اس پر میں اگر وہ سر ڈیفنس پیکٹ ہو وقت جاتا ہے تو پھر مسئلہ جو ہے نا وہ گارنٹی خود بخود حاضر آ جاتی گارنٹی ہے۔ خود بخود بن جائے گی۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر ریحان ظفر آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر عقیلہ آصف آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کل پھر ہوگی ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا۔